बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है कि सिर्फ 3 आयतें हैं, लेकिन इनमें से एक आयत जो है ज़रा लंबी और डिटेल्ड है, और बाकी 2 आयतें इंशाल्लाह हम उसको पिछली अपनी आयतों के साथ मिला के कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। आपको याद है कि जब हमने पिछले पेज पे ज़िक्र शुरू हुआ था या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब थे और उनको कहा जा रहा था कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की जो खतुवात हैं उनकी पैरवी मत करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अल्लाह ताला ने मोमिनों को ही कहा कि देखो, बय्यनात के तुम्हारे पास आ जाने के बाद अगर तुम फिसल जाते हो, अगर तुम लड़खड़ा जाते हो, तो ये याद रखो कि अल्लाह अजीज़ भी है और हकीम भी है ना। ये वाली आयत हमने पढ़ी। और फिर एक आयत हमने पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला ने जो मुखालफीन हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि क्या वो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते अज़ाब ले आए और तमाम फ़ैसले चुका दिए जाएं, और व इलल्लाहि तुरजउल अमूर, और तमाम अमूर जो हैं वो अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। ये बात हम यहाँ तक पहुँचे थे। आज हम देखेंगे कि इस एक आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में कुछ बता रहे हैं हमें, और फिर उससे नेक्स्ट आयत में लजीना कफरू के बारे में हमें बताया जाएगा कि जो कुफ्र करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने इस आयत में क्या फरमाया है? सल, पूछो, सवाल करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, सल, पूछो, बनी इसराइला, बनी इसराइल से, बनी इसराइल से पूछो। अब आप देखिए, ये एक ख़ास असलूब है अरबी ज़ुबान का, कम मिन वाला। आप अक्सर आयतों में देखेंगे कम मिन। एक्चुअल में अगर खाली कम को देखा जाए तो कम जो है वो एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, कितना। कितना हम जो अरब में रहने वाले अरब ममालिक में वो जानते हैं कि अगर हम किसी से, कोई दुकानदार से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उससे पूछते हैं कम हादा, ये कितने का है, क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब कम के साथ मिन आ जाता है, कम मिन, तो ये फिर कम खबरिया बन जाता है, यानी कि हम खबर दे रहे हैं कि कितनी ही आयतें बय्यिनात आ गया है ना, कितनी ही आयतें, कितनी ही निशानियाँ आतैनाहुम, हमने उन्हें अता की। तो ये कितनी ही यानी कि यहाँ अल्लाह ताला उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कितनी ही नेमतें दी। अल्लाह ताला एक तरह से खबर दे रहे हैं कि कितनी ही निशानियाँ उनको दे देखी दी हमने। उनसे पूछो कि कितनी निशानियाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिखाई, कितनी ज़्यादा बने, यानी कि बहुत, कोई एक दो नहीं थी, बहुत सारी अल्लाह ताला ने निशानियाँ, और वो भी खुली निशानियाँ, आयतें बय्यिनात। अब आप ये देखेंगे कम मिन के साथ एक असलूब में, इसी असलूब में जो अरबी ज़ुबान का असलूब है कि उसमें जो चीज़ जिसके बारे में कम मिन आता है वो हमेशा नकरा और मुफरद यानी कि वाहिद होता है। आयतिन, आयतिन वाहिद है, बय्यिनतिन ये भी वाहिद है, और नकरा है यानी 2 ज़ेर दोनों में नज़र आ रहा है, और ये तो उसकी सिफत है, इसलिए सिफत चूँकि मौसूफ को फॉलो करती है। तो आयतिन चूँकि 2 ज़ेर के साथ आया, और ये 2 ज़ेर क्यों आया? मिन की वजह से। तो आयतिन, इसको आयातिन नहीं कहना, ठीक है, और ना ही अल के साथ है, यानी कि ये नकरा है। आयतिम बय्यिना, आयतिम बय्यिना। तो ये अरबी ज़ुबान में उसलूब है कि उसके साथ आता ही मुफरद और नकरा है। लेकिन जब हम उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे तो हम इसमें यहाँ पे आयतिम बय्यिनात जो है, बय्यिनतिन जो है, वो हम उसको जमा की फॉर्म में हम इसका तर्जुमा करेंगे कि कितनी ही रोशन निशानियाँ, कितनी ही रोशन निशानियाँ आतैनाहुम, हमने अता की उन्हें, हमने अता की उन्हें। तो कम और मिन के बीच में आ गया आतैनाहुम। तो अब देखते हैं इस आयत को, सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिम बय्यिना, कम आयतिम बय्यिना। तो आपको पता चल गया कि ये एक ख़ास असलूब है कम मिन वाला, जिसमें कितनी ही रोशन निशानियाँ अता की, दी, ठीक है। आगे देखिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं वह मन, और जो युबद्दिल, बदल डालता है। क्या बदल डालता है? निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमत को बदल डालता है। किसके बाद? मिन बअदि मा जाअतहु, यानी कि अब जाअत जो है मुअन्नस का जो सीगा है वो नेमत की तरफ जा रहा है,
کہ نعمت کے آ جانے کے بعد، اور یہ ہو کس کے پاس، اس من کی طرف، یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ من کی طرف جا رہا ہے، کہ جو اپنے پاس اس نعمت کے آنے کے بعد اس نعمت کو، اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ترجمہ ذرا غور سے دیکھیے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کا کانسیکوینس، اس کو کہتے ہیں شرط کہتے ہیں، شرط اور جواب شرط ہے. یہ شرط ہے کہ جو بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، یہ پوری ایک شرط بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. فا کے ساتھ یوزلی جواب شرط آتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو اللہ تو عذاب دینے میں بہت شدید ہے، بہت سخت عذاب دینے والا ہے، عذاب میں بہت شدید ہے. یہ عقاب جو ہے نا، عقب کے سے نکلا ہے. عقب کا مطلب ہے پیچھے سے آ کے کسی کو پکڑنا. تو یہ یوزلی عذاب دینے کے معنوں میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت شدید ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، شدید العقاب. تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ شدید العقاب ہم نے جب حج کی آیتیں پڑھی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیت کی بھی اینڈنگ بالکل ایسی ہی تھی، شدید العقاب، ہے نا. تو یہ ہمیں یہ کچھ اس طرح کے ورڈنگز جو بار بار آتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم نے پہلے کس آیت کے اینڈ میں ہم نے اس طرح سے پڑھا تھا، تو کو ریلیٹ کریں گی تو آپ کو یہ چیزیں ہمیشہ یاد رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد، یعنی نعمت کے آ جانے کے بعد، کس کے پاس آ جانے کے بعد، اس کے پاس، اپنے اس کے پاس اس نعمت کے آ جانے کے بعد جو اس کو بدل ڈالتا ہے، بدل دینا. اب یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ جو پھسل جاتا ہے، جو لڑکھڑا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کیا تھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَاعْلَمُوا ان اللہ عزیز حکیم. لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ کتنی ہی روشن نشانیاں ہم نے تمہیں عطا کی، لیکن تم نے ہر دفعہ اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا. اللہ کی نعمت کو بدل دینا اللہ تعالیٰ کو بہت غضبناک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت کو بدل دینا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کوئی چیز حرام قرار دی اور آپ نے اس کو حلال کر لیا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا کسی چیز کو اور آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا اور آپ نے اس کا انکار کر دیا، یا کسی چیز سے منع کیا اور آپ نے اس کو کرنے لگے. تو یہ سب چیزیں ہیں اللہ کے نعمت کو بدل دینا، اللہ کی نعمت کو بدل دینا اس کے آ جانے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا، عذاب دینے والا ہے. اب آگے ہم بات کریں گے الذین کفروا کی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ زینا مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، للذین کفروا، کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا. اب کس کو خوبصورت بنا دیا، یہ کوشچن ہے. آگے آ رہا ہے الحیات الدنیا، دنیاوی جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت مزین کر دیا ہے، بہت خوبصورت بنا دیا ہے. تو یہ دنیاوی زندگی کسے بھلی معلوم ہوتی ہے، کس کو خوبصورت لگتی ہے؟ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں. تو یہ ان سے مخاطب، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب نہیں ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی، وہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو مزین کر دیا. یہ اللہ نے کیا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بلکہ بنا دیا گیا ہے، زین نہیں ہے، زُيِّنَ ہے، یہ بنا دیا گیا ہے. حیات الدنیا یعنی کہ دنیا کی دنیاوی زندگی کو بنا دیا گیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے بہت مزین کر دیا گیا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ جو الذین کفروا کرتے کیا ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ یسخرون من الذین آمنوا، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو یہ ایک یہاں تک بہت امپورٹنٹ بات، یہ جو میم ہے نا، میم یہاں پہ وقف لازم ہے. ہم کبھی بھی اس کو آگے سے جوڑ کے نہیں پڑھیں گے ورنہ میننگز بہت گڑبڑ ہو جائیں گے. تو یہاں پہ یہ جو یسخرون ہے یہ ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے جو کہ کفر کرتے ہیں، کہ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بہت مزین کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں.
وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے اپنے اوپر جو جبر کر رہے ہیں، ان کو صدقات دیتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یسخرون کا مطلب ہوتا ہے تمسخر، اڑانا، مذاق اڑانا، کسی کی ہنسی اڑانا، تو یسخرون من الذین آمنوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ والذین اتقوا، تو جو تقوی والے ہیں، فوقہم، ان سے اوپر ہیں۔ کن سے اوپر ہیں؟ الذین کفروا سے، یعنی کہ ان لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ جو تقوی والے ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے کس دن؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن تقوی والے اونچے لیول پر ہوں گے، یعنی ان سے بڑھ کر ہوں گے، کافروں سے ان کا درجہ زیادہ ہوگا، بڑا ہوگا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامتی۔ اگر آپ نے اس کو جوڑ کے پڑھ لیا نا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہنسی اڑانے میں تقوی والے اور ان سے بڑھ کر ہیں، یہ تو غلط ہو جائے گا نا۔ تو یہ تو تقوی والے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑائیں۔ تو یہ جو جملہ ہے یہاں پہ ہم نے ضرور وقف کرنا ہے، وقف لازم کہلاتا ہے، اور یہ الگ سے جملہ ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء۔ اب اللہ رزق کی بات کر رہا ہے، اپنی پروویژنز کی بات کر رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب، بغیر حساب، بغیر حساب کے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو تقسیم ہے کہ اللہ نے دنیاوی زندگی کو کفار کے لیے کیوں مزین کیا ہے، ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیوں نہیں کیا، یا پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، پروویژن دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے بات یاد رکھنی ہے، واللہ یرزق، کیونکہ بالکل اسی طرح سے اگلی آیت بھی اینڈنگ ہوگی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو یہ دو ایک جیسی آیتیں ایک دوسرے کے بعد آئیں گی جن کی اینڈنگ آلموسٹ سملر ہے۔ وہاں پہ یرزقو کی بات ہے من یشاء، اور یہاں پہ یہدی من یشاء ہے اگلی آیت میں۔ اب یہ لمبی سی آیت ہم دیکھتے ہیں جس کو میں نے کچھ پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے جس سے ایزی ہو جائے گا آپ کو اس آیت کو سمجھنا بھی اور اس آیت کو یاد کرنا بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ، کان الناس امتا واحدتا۔ کانا کا مطلب تھا، تھے، اور کانا جو ہے نا ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جس کو کانا کا اسم کہتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، جو کہ کانا کی خبر ہوتی ہے وہ نصب حالت میں ہوتی ہے۔ تو الناسو تھے، لوگ تھے، امتا واحدتا، ایک ہی امت، یعنی کہ ون نیشن، سارے جو لوگ تھے، الناس ہے نا، ال کے ساتھ آئے، تمام انسان پہلے، یعنی کہ ابتدا میں تمام انسان تھے، کیا تھے؟ ون نیشن، ایک ہی نیشن تھی، ایک ہی قوم تھے، ایک ہی امت تھی، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے 3 کام کیے، یہ میں نے جو گرین میں ہائی لائٹ کیا ہے نا، فبعث اللہ وانزل فہد اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کام اللہ تعالیٰ اب اپنے مینشن کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ایسا کیا ہوا کہ پہلے تو یہ ایک نیشن تھے، تو یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جملہ جو ہے وہ محذوف ہے کہ پھر انہوں نے اختلافات شروع کر دیے۔ فاختلفوا یہاں پہ ایک ورڈ ہے جو محذوف مانا جاتا ہے کہ شروع میں تو تمام انسان ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلافات شروع کر دیے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمائے۔ بعثت ہوتی ہے نا کہ کسی کو اپوائنٹ کرنا، کسی کو کوئی اتھارٹی دے کے بھیجنا، تو فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مابعوث فرمایا، کیا بنا کر؟ مبشرین و منذرین۔ ان کے 2 کام تھے، ایک تو وہ لوگوں کو خوشخبری بھی دینے والے تھے اور لوگوں کو وارن کرنے والے بھی تھے، ٹھیک ہے، ڈرانے والے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، نبیین، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، ٹھیک ہے۔ نبیین کے ساتھ آپ نے مبشرین و منذرین یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ 2 ہر نبی کی یہ 2 ذمہ داریاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ،
اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس نے نازل کیا، بعثہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فائل مینشن کیا، لیکن یہاں پہ فائل مینشن نہیں ہوا، لیکن انہی کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے نازل کیا معہم، ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ان نبیوں کے ساتھ. ان نبیوں کے ساتھ کیا نازل کیا؟ الکتاب، کتاب نازل کی. یہاں پہ کتاب بک کے معنوں میں نہیں ہے، شریعت کے معنوں میں ہے، یا ان احکامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، جو کہ جس کو الکتاب یہاں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اللہ نے نازل کیا الکتاب. کس کے ساتھ؟ بالحق کی، حق کے ساتھ. اب یہ حق کی تفسیر میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی جانے والی کتاب یا جو اس کی شریعت ہوتی ہے وہ حق کی طرف سے آتی ہے، حق کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اس کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی حق پر مبنی ہوتا ہے، جس پر وہ بھیجی جاتی ہے وہ بھی برحق ہوتا ہے. تو یہ بالحق ہی جو ہے نا، یہ بہت وسیع اس کی ترجمہ کیا جاتا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بالحق کی. تو وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اب کیوں وہ کتاب نازل کی گئی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. یہ اس کی ریزن ہے، لی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ریزن بتائی جا رہی ہے. لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے. یحکمہ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر دے، تاکہ وہ فیصلہ کر دے. کون فیصلہ کر دے؟ وہ کتاب فیصلہ کر دے، یا وہ اللہ جو ہے وہ فیصلہ کر دے. دونوں میننگ آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان. کس بارے میں فیصلہ کر دے؟ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِي. یہ پورا ایک جملہ ہے جو ایک ساتھ یاد رکھنا ہے. فِي مَا اخْتَلَفُوا فِي، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کر دے جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. فی ہی، جس کے اندر انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے تھے نا، اور ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے جس چیز میں وہ اختلافات کر رہے تھے، اللہ نے اس کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کتاب نازل کی. تو ایک پورا جملہ یہ اس طرح سے اس کا ترجمہ بنے گا. اب دو کام ابھی تک ہو گئے. ایک، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مابعوث فرمایا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان وہ کتاب ان اختلافات کا فیصلہ کر دے. فی مختلفو فی، ٹھیک ہے، اس کو پورا ایک ساتھ یاد رکھنا ہے. آگے یہ جو بلو لائن میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ایک پوری ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور نہیں اختلاف کیا اس میں. اب یہاں دیکھیں، یہ ماں یہاں پہ بھی ہے، اور ماں کو ہم اسی طرح سے جوڑ کے مختلفو پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ بھی ماں ہے اور اس کو بھی ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں مختلف فیہ، لیکن اس ماں اور اس ماں میں فرق ہے. یہاں پہ ماں موصولہ ہے کہ جو کے معنوں میں، جس میں اختلافات کیا، جس میں جو اختلافات کیے اس میں انہوں نے. تو اور یہاں پہ ماں جو ہے وہ نافیہ کے معنی ہے، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. ماں اور اللہ کا کمبینیشن، حصر کا مفہوم پیدا ہوگا اس جملے میں کہ نہیں اختلافات کیا سوائے، اور نہیں اختلافات کیا اس میں. اس اختلافات کی کو کرنے والے کون تھے؟ اللہ یہاں پہ ان کا ذکر کر رہے کہ وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ. یہ ایک ساتھ یاد رکھنا ہے، الذین اوتوہ، اس کو سمجھنا ہے. الذین، جو وہ لوگ جو اوتو، وہ دیے گئے، یعنی کہ وہ دیے گئے. الذین اوتو ہو، اب یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف. جو کتاب دیے گئے تھے، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے نا، انہوں نے ہی اختلاف کیا. جو ہی کر رہی ہوں نا، یہ ماں اور اللہ کی کمبینیشن کی وجہ سے جو حصر کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی میں کر رہی ہوں کہ انہوں نے ہی اختلاف کیا جو کتاب دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، جو کتاب دیے گئی ہے، وہ جملہ اگر ہم ترجمہ لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ اور نہیں اختلاف کیا سوائے ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہو جاتی ہے نا کہ انہوں نے ہی اختلاف کیا. کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے اوپر پوری روشن نشانیاں واضح ہو چکی تھیں، آ چکی تھیں. اور اس کے بعد بغیم بینہم، یہ اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیوں انہوں نے اختلاف کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہمیں یہاں پہ دی ہے. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ.
یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہم ابھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمایا نبیین کو، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، بیچ میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی اور ہمیں ایک انفارم کیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا اللہ نے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ نے ہدایت دے دی. ہدایت دی کس کو؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے کہ اس کے اذن سے، اپنے اذن سے، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی. کس بارے میں؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جس کے بارے میں وہ اختلافات کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے نا، ایمان والوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیا. یعنی کہ دیکھیں نا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس اختلافات میں گھر جاتے ہیں، اس اختلافات میں شامل ہو کے آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور جھگڑنے لگتے ہیں، اور آپس کی بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں. جبکہ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں، وہ ہیں ایمان والے. اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے اس بارے میں جس بارے میں وہ اختلافات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. ایمان والوں کو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو ہر چیز واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے نا، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ ورڈ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، مختلفوا فیہ، مختلفوا فیہ، ایک دفعہ آیا فی مختلفوا فیہ، ایک دفعہ آیا لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ، ان دونوں جگہوں پہ ما جو کے معنوں میں تھا، اور ایک دفعہ آیا مختلف فیہ، فو نہیں تھا یہاں پہ، مختلف فی، اور یہاں پہ ما پھر نہیں کے معنوں میں آ گیا کیونکہ آگے الا آ رہا تھا. تو ان چیزوں کی جب آپ کے ذہن میں ان کی کلیئر پکچر آ جائے گی نا ان کے ترجمے کے لحاظ سے، تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ کرنا بالکل مشکل نہیں لگے گا. فہد اللہ، یہ تیسرا کام تو اللہ تعالیٰ نے تب کیا جب یہ پہلے لوگ ایک ہی تھے اور اس کے بعد 3 کام ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، یہ حق بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے آیا تھا الحق بالحق کے ساتھ، حق کے ساتھ جو شریعت نازل ہوتی تھی وہ حق کے ساتھ نازل ہوتی تھی، اور من الحق کا مطلب ہے حق کی طرف سے اللہ نے اپنے اذن سے چاہا کہ مومنوں کو ہدایت دے دے جس بارے میں وہ اختلافات کر رہے تھے. اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کہاں؟ الی صراط مستقیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اس لمبی سی آیت کو آپ نے بالکل بھی اوور ویلم نہیں ہونا. اس کو جب ہم چنکس میں ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ نے ایک تو پہلی سٹیٹمنٹ یاد رکھنی ہے، کان الناس امتا واحدہ کر کے یہاں پہ بے شک رک جائیے، کان الناس امتا واحدہ، یا اگر آپ نے جوڑنا ہے واحدتا فبعث اللہ النبیین، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب یا شریعت نازل کی ان کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کی، تاکہ وہ شریعت یا وہ کتاب اللہ جو ہے حکم وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلافات کرتے ہیں. اللہ نے کتاب کا مقصد بتایا ہے کہ کتاب آنے سے اگر کتاب کو صحیح طرح سے فالو کیا جائے، شریعت کو صحیح طرح سے فالو کیا جائے، تو وہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں وہ اختلافات. تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے وہ کتاب جس میں وہ اختلافات کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. کیونکہ جب حق کے ساتھ اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے تو ہر اختلافات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ جن لوگوں کو کتاب دیا گیا انہی نے آپس کی ضد کی وجہ سے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے ہی اختلافات، کسی تیسرے بندے نے، کسی دوسرے بندے نے نہیں کیا. جو کتاب دیے گئے تھے نا، الذین اوتوہ، انہوں نے ہی اختلافات کیے شروع کر دیے تھے بیچ میں، اور نہیں اختلاف کیا یا نہیں وہ جھگڑے آپس میں، سوائے وہی جو کہ کتاب دیے گئے تھے من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اس کو نہیں بھولنا.
اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک کو پریز کر رہے ہیں کہ فہد اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کو گائیڈ کیا، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی سے، اپنے اذن سے اللہ نے حق میں سے یعنی کہ حق سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں ان کے درمیان اختلافات تھے ان کے بارے میں ہدایت دے دی، مطلب ان کو گائیڈ کر دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔